सिस्टर इमरान नाम है इनका, सिस्टर इमरान बोल सकते हैं आप इनको, क्योंकि सुन्नियों के सामने आते नहीं है ये बेचारे। अब ये मिलादुन नबी का रद्द कर रहे हैं, तो मिलादुन नबी का रद्द कैसे होता है क्या? कोई दलील नहीं, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, एक छोटी हदीस गढ़ेंगे, अकल के घोड़े दौड़ाएंगे, अकल की बातें पेश करेंगे और उस पर पूरी इमारत तामीर करेंगे। तो अभी उस पर क्या कहते हैं, उनकी तौहीद देखिए कैसी खुदा की तौहीन हो रही है उसमें। क़यामत का दिन वाक़ई हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह का बोले चलो कौन कौन मिलाद मनाए, तो हम पूरे मनाए, हम पूरे मनाए। अब ये कहाँ का उठेंगे ना, मनाए बन गए, उसमें अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 77 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत की, आज के रसूल ने मनाए। अच्छा है बात, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दूंगे, क्या है तुम लोग? अल्लाह पलट के बोले कमबख्तों ने नबी के सहाबा ने किया और तुम क्यों किए? अब आप इसमें कुछ समझे नहीं होंगे। असल में होता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारी कौम का कि इनको सुन लेते हैं, हमको ये पता ही नहीं चलता कि क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि ऐसी बकवासात पकड़ने के लिए इल्म भी चाहिए और अकल भी चाहिए। जब दोनों की कमी हो तो हर भाड़ को हमारे यहाँ फिर आलिम मौलवी समझने लगते हैं। अब इसने जो बकवासात की उसमें इसने इतनी फाज गलतियाँ की और उसमें खुदा की तौहीन की माज़अल्लाह उसने कहता है कि क़यामत का दिन होगा, समझो। अच्छा चलो समझ लिए भाई क़यामत का दिन होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे बंदों से पूछेगा कौन कौन मिलाद मनाया, हाथा उठाओ। हैदराबादी हो हाथ को हाथा बोलते हो, तो सारे लोगों का हाथ उठेंगे, दौड़ के लोगों का सब हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह हमने मनाया, अल्लाह हमने मनाया। मगर अबू बकर सिद्दीक़ का नहीं उठेगा, हज़रत उमर का नहीं उठेगा, सहाबा किराम का नहीं उठेगा, हज़रत आयशा फातिमा दीगर सहाबा का किसी का हाथ नहीं उठेगा। तो अल्लाह पूछेगा कि तुम लोग मिलाद क्यों मनाए? तो मिलाद मनाए वाले कहेंगे अल्लाह तेरे नबी से मोहब्बत की, इसलिए मिलाद मनाते थे। अल्लाह अबू बकर से पूछेगा, अबू बकर सिद्दीक़ से कि अबू बकर तुमने मिलाद क्यों नहीं मनाया? तो अबू बकर कहेंगे अल्लाह माफ कर दो, हमने इसलिए नहीं मनाया कि हमारे ज़माने में मिलाद ही नहीं था। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा कि कमबख्तो, जो काम मेरे नबी के सहाबा नहीं किए वो तुमने कैसे किया? ये पूरी बात मैंने अपने लफ्ज़ों में सुना दी। अब आइए ज़रा इनकी जहालत और बेवकूफ़ी को समझने के लिए आप ही पर एक मिसाल देता हूँ जो आप समझते चलिए। पूरा मजमा बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ कि समझाने के लिए तमसील पेश कर रहा हूँ। जो खाना खा के आए वो हाथ उठाए, यानी खाना खाने वाले कम लोग हैं मजमे में, खाना बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं खाया। यानी प्रोग्राम ये है कि जलसे के बाद खाएंगे, जिनमें मैं भी हूँ, मैं भी खाना नहीं खाया हूँ, जलसे के बाद ही खाऊंगा। चलिए जितने लोगों ने हाथ उठाए एक अंदाजा हो कि मजमे में बहुत मुख्तसर लोग हैं जो खाना खा कर आए। अब जिन्होंने खाना खाने के वक्त हाथ उठाया वो उनमें से वो लोग हाथ उठाए जो गोश्त खा कर आए, सब्जी नहीं खाया जिन्होंने। अब तो बहुत कम आते हैं, गोश्त खाने वाले आज बहुत कम लोग हैं। अब आप कहेंगे फारूक साहब ये हाथ उठाने का क्या मतलब है? ये हाथ उठाने से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे इल्म गैब नहीं, मैं छुपी बातों को नहीं जानता, दिलों के हाल नहीं जानता, छुपे हुए हालात से वाकिफ नहीं। ये मजमा बैठा है, मैंने जानना चाहा कितने लोग खा कर आए। मैंने कहा हाथ उठाओ, हाथ उठे तो पता चला इतने लोग खा कर आए। मैंने कहा कितने लोग हैं इनमें से जो गोश्त खा कर आए, हाथ उठा तो पता चला इतने लोग गोश्त खा के आए। और ये जाहिल कहता है अल्लाह कहेगा जो मिलाद मना कर आए हाथ उठाओ, तो अल्लाह को पता नहीं कौन मिलाद मना के आया, हाथ उठेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह माशाअल्लाह। ये ऐसे ऐसे बड़े जाहिल तबके में बैठे हैं जो अल्लामा तो दहर बने बैठे, कोट टाई पहन के आ रहे हैं। हमारे लोग यार इस्लामिक स्कॉलर है, कोट टाई है। तो इनके अकीदे के मुताबिक तो अल्लाह को ही पता नहीं भाई कि कौन मिलाद मना कर आया है। हाथ उठाओ, हाथ उठेंगे तो पता चल रहा है अल्लाह को कि कौन मिलाद मना के आ रहा है, कौन मिलाद मना के नहीं आया। फिर अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा तो अल्लाह पूछेगा अबू बकर क्यों हाथ नहीं उठाया? तो वो कहेंगे माफ कर दे अल्लाह, हमारे ज़माने में मिलाद नहीं थी। तो मौलवी साहब अव्वल तो इस तरह की कोई हदीस नहीं है कि जिस तरह ये बता रहे इस तरह का कोई वाक़या हो। थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लेगा कि बिलफर्ज महाल ऐसा हुआ भी, तो अबू बकर का हाथ इसलिए नहीं उठा कि अबू बकर के ज़माने में मिलाद भी थी। आप ये बताना चाह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला कहे बकौल तुम्हारे, हमारा ये अकीदा नहीं है, मैं इससे बेजार हूँ, इससे बरात का इज़हार करता हूँ। सिर्फ जवाब ही अल जवाब,
اور جواب دینے کے لیے میں تمہارے ہی لب و لہجے میں اور تمہارے ہی انداز میں تمہارے ہی عقیدے کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جناب اس منطق سے کہ اللہ تعالیٰ کہے جو تبلیغی جماعت میں گیا ہاتھ اٹھاؤ، تو سارے تبلیغیوں کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ ہم گئے کتنے چلے کی؟ اللہ 4 چلے ہم نے کیے، 2 چلے ہم نے کیے، 5 چلے ہم نے کیے۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عمر فاروق کا نہیں اٹھے گا، عثمان غنی حضرت علی کا ہاتھ اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا ہوا ابو بکر تم نے کیوں ہاتھ اٹھایا؟ اللہ معاف کر دے، کیا کرے تبلیغی جماعت ہمارے دور میں تھی نہیں، ہوتی تو 2-4 چلے ہم بھی لگا۔ کون کون بخاری پڑھتا تھا؟ بخاری پڑھنے والے ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ ہم نے بخاری پڑھی۔ سارے اہل حدیث غیر مقلدوں کے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہم نے پڑھا بخاری، ہم نے پڑھا۔ ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عمر فاروق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا ہاتھ اٹھے گا۔ کیا ہوا تم نے بخاری نہیں پڑھی؟ کیا کرے اللہ ہمارے دور میں لکھی تھی نہیں گئی تھی۔ بے شک حق فرمایا، تو اس طرح کے جہالانہ دلائل سے بات نہیں ہوتی۔ بے شک تو جن کو ابھی خود خدا کی توحید کا عقیدہ نہ پتا ہو، بے شک تو یہ جو فرقے بٹے یہ فرقوں میں ہو رہے، ہمارے علماء نے ان کو فرقہ قرار دیا کہ یہ اہل سنت جو تھے، جو سنت پر چلنے والے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، نبی کی سنت کو ماننے والے، نبی کی سنت سے محبت کرنے والے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب جو ہم سے نکلے، جو ہٹے، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، یہ جتنے ہٹے ان کی ہٹنے کی بنیاد کیا تھی؟ ہمارے کوئی ذاتی دنیاوی جھگڑے نہیں تھے، مذہبی اختلاف تھا، اور مذہبی ہے کہ انہوں نے اسلام کے عقیدے کے خلاف بکواسات تھا، اور ان بکواسات کو دکھانے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ لیکن آئیے اتحاد کا جو اس وقت سب سے بڑا دل دادا ہے، وہ جب اتحاد کی خود دعوت دیتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب انداز میں دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ ان صاحب کو سنیے، یہ بڑے مشہور و معروف ہے، جو اس وقت اتحاد کے سب سے بڑے دائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنیے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو۔ اب ایک کا عقیدہ ہے قرآن ڈپلیکیٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں، اپنے عقیدے پہ پکے رہو، مگر ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کتنے اتحاد کے دل دادا ہے۔ کل ان کی بیوی کو کوئی چھیڑ لے گا، کوئی پرابلم نہیں، چھیڑ لو، لیکن ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کل ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی گندا کام ہے، کوئی پرابلم نہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، برداشت کر لیں گے۔ ساری گنجائش مذہب کے معاملے میں، سارا اتحاد مذہب کے معاملے میں۔ پراپرٹی کا جھگڑا ہو جائے، مقدمے چلیں گے، کورٹ کچہری، سالوں کورٹ کچہری کے چکر کاٹ لیں گے۔ ایک انچ زمین کے لیے جھگڑا ہو جائے، ایک بارش زمین کے لیے جھگڑا ہو جائے تو نسل در نسل دشمنیاں پالیں گے، مگر مذہب کا جیسی معاملہ کیا نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اخلاق اور محبت کی بات کرو یار، بٹوارے کی بات مت کرو۔ مذہب میں اتحاد چاہیے، دنیا کے معاملے میں اتحاد نہیں کریں گے۔ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ یہ بولی کیا مسلمان کی ہے، اسلام کی ہے، کس کی بولی ہے یہ؟ تھوڑی سی تاریخ کے پیچھے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بارہا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کیا، مشرکین سے کہا کہ جو تمہارے معبود ہے یہ بے بس ہے، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، آقا ان آیتوں کو سناتے تھے جس میں ان معبودان باطل کی مذمتیں تھی۔ مذمت کیا ہوتی ہے؟ ان بتوں کی برائی بیان کی گئی تھی۔ کسی میں اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ اتنے بے بس ہے کہ یہ ایک پکی پیدا نہیں کر سکتے، بے شک حق فرمایا، یہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، یہ خود آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے، یہ صرف پتھر ہے، بے جان پتھر ہے۔ مشرکین ان کو خدا مانتے تھے، ان کو برا لگتا تھا کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں، ہمارے خداؤں کے بارے میں محمد اور محمد کرم یہ کہتے۔ اور انہوں نے ایک میٹنگ کی، میٹنگ کے بعد کچھ طے کیا اور ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آئے، کہا ابو طالب محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ آپ محمد کو سمجھائے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ اگر محمد دولت مند بننا چاہتا ہے، ہم اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے کہ مکہ میں محمد سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہوگا۔ محمد اگر ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہم محمد کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر محمد کو نکاح کی خواہش ہے، محمد مکہ کی جس حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کر دے، اس لڑکی سے محمد کا نکاح کر دیں گے۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ محمد ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے۔ ابو طالب گئے رسول اللہ کے پاس، کہا کہ بھتیجے مجھ پر رحم کرو، آج مشرکین آئے اور یہ مطالبہ کیا، کیوں ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، کیوں ان کے معبودوں کا جو ہے تم مذاق اڑاتے ہو، آج تم کمپرمائز کیوں نہیں کر لیتے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ اس وقت آقا نے کیا کہا تھا؟
مشہور واقعہ 12 سنو آقا نے کہا اگر اے چچا یہ ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، خدا کی قسم میں اللہ کا پیغام سنانے سے باز نہیں آؤ گا۔ تو کمپرمائز کر لو، ایک دوسرے کے گنجائش رکھو۔ یہ بولی کس کی تھی؟ یہ مسلمانوں کی بولی نہیں تھی، یہ پیغمبر کی بولی نہیں تھی، یہ مشرکین کی بولی تھی۔ بے شک افسوس کی بات ہے کہ آج جو مشرکین کی بولی بول رہا ہے وہ ہمارے نزدیک عالم و فاضل اللہ، وہ اتحاد کا دلدادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اتحاد ایمان کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے، کفر اور ایمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح جہنم اور دوزخ ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر اور ایمان ایک نہیں ہو سکتے۔ اور طارق جمیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، ایک دوسرے کی گنجائش رکھو، میں طارق جمیل کی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اگر وہ صرف ایک مطالبہ میرا پورا کر دے تو میں ان کا مبلغ بن کے اس بات کی تبلیغ کرنا شروع کر دوں۔ چھوٹا سا مطالبہ، طارق جمیل صاحب تک نہ آواز پہنچے، حالانکہ جاتی ہے نیٹ پر 50 بار میں چیلنج کر چکا ہوں، ان کا کوئی چاہنے والا یا الہ آباد میں وہ جواب دے دے کہ بھائی ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے میں قائم رہو، اس لب و لہجے کی، اس اصول کی، اس عقیدے کی، اس نظریے کی تائید میں قرآن کی صرف ایک آیت آپ ہم کو سنا دو۔ بھائی اگر آپ بول رہے ہو تو اسلام کی بولی ہونا چاہیے نا، آپ کی بولی سے اسلام کی بولی کی تائید ہونی چاہیے نا۔ تو قرآن عظیم میں کہا اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، ایک ایسی قرآن کی آپ آیت پیش کر دو، خدا کی قسم قیامت آ جائیں گی اس طرح کی قرآن کی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں جہاں قرآن نے کہا، قرآن عظیم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے عقیدے پہ قائم رہو، بلکہ قرآن نے جب بھی کہا تو کیا کہا؟ حق کے ساتھ ہو جاؤ، باطل کو چھوڑو، حق کی طرف آ جاؤ۔ اور یہاں تک کہ قرآن عظیم واضح طور پر کہتا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور جانتے بوجھتے سمجھ رکھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ اور اب تو واضح حکم دے رہا ہے کہ حق کا اظہار کرو، حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 20 میں رب ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں بتاؤ کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پاتے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑے مبلغ اعظم بنے ہوئے اتحاد کے وہ طارق جمیل صاحب ہیں۔ دوسرے مقام پر وہ خود کیا کہتے ہیں سنیے۔ فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے، یہ امت بنا کر گئے تھے، کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہیں جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح، جنت میں کون جائے گا؟ یہ پرابلم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈر دیا ہے، ذمہ داری دی، سب کو جنت میں لے کے جانا ہے، جہنم تو ایسی بنا دی، وہاں تو کوئی جانے والا ہی نہیں، سب کو جنت میں لے جانا ہے، یہ ذمہ دار رہے گا۔ جبکہ اس کے خود کے ٹھکانے جنت تو ایسے بانٹ رہا ہے، یہ مکار جھوٹا ہے۔ چادر وادر تو پکا سنی بن گیا ہوا ابھی، ساری زندگی دیوبند بولتے رہے قبروں پہ جانا حرام، قبروں پہ دعا کرنا حرام، قبروں پہ پھول ڈالنا حرام، میت کے جنازے کے بعد دعا کرنا ناجائز و حرام، سارے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مکار وہ ہے کہ جو تم کو جہنم میں پہنچا رہے اور خود جنت میں جانے کے چکر، ابھی مکاری ہو رہی ہے۔ اس کے بیٹے نے گولی ماری، خودکشی کی، اور اس کے لیے بھی ڈرامے باز نے نوٹنکی گھڑی کہ میرے دور کے دوست ہیں جو 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو خواب دکھا کہ رسول اللہ خواب میں آئے، حضور کہہ رہے فکر مت کرو تمہارا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ سیکنڈ نہیں لگا حضور کے ساتھ جنت میں پہنچ گیا ان کا بیٹا۔ یہاں وہاں سے تو ایسا آدان پردان ہو رہا ہے کہ بالکل جیسے یہ خود زمین پہ چلتے پھرتے نبی ہے، وہاں کے سارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم یہی کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو کشف ہوتا ہے، اولیاء کشف سے دیکھ لیتے ہیں، نبی پاک کو علم غیب ہوتا ہے، نبی کا علم غیب ماننا شرک ہے، بزرگوں کو کشف مارنا حرام و شرک ہے، لیکن یہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہے ان کو۔ عجیب مکار لوگ ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اتنی حد تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے کو کافر کہو۔ بھائی جو کہے قرآن ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل ہم لا کے دیں گے آپ کو، آپ مسلمان کہیں گے کہ کافر کہیں گے اس کو؟ خود ہی آپ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کافر کہیں گے۔
جو کہے قیامت کا دن ہوگا سب ختم ہوگا، اللہ کا جی گھبرائے گا، باز اللہ سبحان اللہ. اللہ کہے گا کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. ایسا بولنے والا، ایسے عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ گنجائش رکھیے. کیوں کافر بول رہے ہو بھائی؟ طارق جمیل کی بات پہ عمل کیجیے، گنجائش رکھیے.